अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ा हसास मामला है और इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ अपने सियासतदान भी जो है वो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि इस पर खासी बात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको गलत रंग देने की कोशिश की गई और ये नैरेटिव बनाया गया कि शायद IMF का जो प्रोग्राम है, जो डील है, अभी तक इसलिए फाइनलाइज नहीं हो रही कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से IMF को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या दीगर ममालिक को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। IMF की तरफ से भी कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि ये उसमें IMF के हवाले से, IMF की डील के हवाले से कभी भी इस पर बात नहीं हुई है और ना ही इस प्रोग्राम के हवाले से डिस्कशन जो है वो इसका हिस्सा रही है, ना ही ये उसकी शराइत में शामिल है। उसके साथ साथ अमेरिका ने भी इस पर बहुत इत्मीनान का इजहार किया है और जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जो बयान आया है, यकीनन वो बहुत अहम है और अमरीकी जनरल जो हैं फ़ौज के बड़े अहम जो एक शख्सियत हैं, उन्होंने इस हवाले से जो बयान दिया है वो बड़े वाज़े तौर पर इस मनफी प्रोपेगेंडा को काउंटर करता है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हमारे नहीं हैं और हमारा जो प्रोग्राम है हम सब जानते हैं कि कितना उसको अपग्रेड किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और जिस किस्म के जदीद जो सारे लवाज़मात हैं उनसे लेस है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है। हमारे जो हम है बड़ा वो जारहाना अंदाज लिए हुए हैं और बार बार पाकिस्तान को थ्रेट भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेडिकल की फील्ड है, वो एनर्जी की फील्ड है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी इसको मनफी तरीके से इस्तेमाल करने का पाकिस्तान ने ना कभी सोचा है और ना ही इंशाल्लाह आइंदा कभी ऐसा होगा। इस पर हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ इतनी हसासियत क्यों मौजूद नहीं है और क्यों इसके हवाले से गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और हमारे अपने अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानात जो हैं वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस लिए हुए हैं, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रशीद साफ़ी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। रशीद साफ़ी साहब भी जो हैं बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इसके अलावा हमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं खान साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। हमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ हाफिज़ साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये कि चीज़ें बहुत क्लियर हो गई और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और इससे पहले भी होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से विद इन पाकिस्तान इस किस्म की बातें, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात और हमारे अपने सियासतदानों की जानिब से ये किस किस्म के संगीन नताइज लिए हुए हैं? नहीं, इसके ये जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो बातचीत, जो मामला चल रहा है, ये जो चलता रहा, उसके दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये है कि जब भी हमारे जौहरी प्रोग्राम पर कहीं से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, उसमें हमारा अंदरूनी माहौल जो है वो बहुत मुतासिर करता है ऐसी इंटरनेशनल गुफ्तगू को। बात यह है कि इंडिया जो है वो हमारे जौहरी प्रोग्राम पर हमेशा नज़र रखे हुए है और उसकी जो नाक़िदाना और उसकी जो एक शक की निगाह है, उसने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को हमेशा मुतनाज़ बनाने की। लेकिन ये बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो हमारे दुश्मन जो हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया जो लहर आई है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उनके एक बड़े वसी पैमाने पर ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे दुश्मन हैं वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम, आपको याद होगा कि माजी में जब ऑपरेशन चल रहे थे तो ये तासुर दिया गया और ये गलतफहमी दुनिया में पैदा की गई कि शायद दहशतगर्द या हमारे जौहरी प्रोग्राम के मुखालफिन जो है मारगल्ला पे पहुँच गए हैं। लेकिन हालांकि ऐसी हमारा हमेशा जो पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम है, जो हमारे एटमी तहफ़्फ़ुज़, जो हमारा एटमी प्रोग्राम है, वो मुकम्मल तौर पर जो IAEA के जो उन्होंने रिजर्वेशन रखी हुई हैं और जो इक़दामात रखे हुए हैं बिल्कुल ऐन मुताबिक है। यही वजह है कि गुज़िश्ता माह जब IAEA की टीम आई है पाकिस्तान और उसने पाकिस्तान से ब्रीफिंग जो ली है उन पर मुकम्मल तौर पर जो है
وہ انہوں نے اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ ہمیں NOC مل گیا ہے اس بات کا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے، اور دنیا میں جو جوہری پروگرام چل رہے ہیں امن کے لیے، وہ پاکستان کا جوہری پروگرام ان تمام اقدامات کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ IAEA کی جانب سے، جو ظاہر ہے کہ موسٹ ریلیونٹ ادارہ ہے، کبھی کسی قسم کا تحفظ ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ کنسرنز ان کے ہوں، بلکہ اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پھر امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے جو بیان آیا ہے، اور پھر اسپیشلی جو اس وقت بڑی ریلیونٹ چیز ہے IMF کی طرف سے جو کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں شرائط میں شامل نہیں ہیں اس پروگرام میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں اس پر جو بات کی گئی، جو پروپیگنڈا کیا گیا، اب تو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کیا ہمارے سیاستدان اب اس پر معافی مانگیں گے؟ اصولاً تو معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ آپ جانتی ہے کہ پاکستان کا پروگرام نہ صرف اس خطے کا بلکہ دنیا بھر کا سب سے محفوظ ترین جوہری پروگرام تصور کیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے درست اشارہ کیا کہ جو ذمہ دار ایجنسی ہے جو دنیا بھر میں جوہری تنصیبات اور جوہری قوتیں رکھنے والے ممالک پہ، ان پہ گہری نظر ان کی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا ان کا سیٹ اپ ہے IAEA۔ وہ پاکستان ابھی حال ہی میں ان کی ٹیم آئی تھی، اور یہاں سے مطمئن ہو کہ اپنی رپورٹ جو ہے اوکے رپورٹ کے ساتھ الحمدللہ وہ واپس پاکستان سے وہ ٹیم گئی ہے۔ تو جب ایکسپرٹ یا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو آپ کے ایٹمی تنصیبات یا ایٹمی پروگرام پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اول تو یہ سوال اس وقت ان سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا IMF اس بات کا مجاز ہے کہ وہ پاکستان سے پوچھے کہ اپنے جوہری پروگرام کو آپ یوں کرے یا یوں کرے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ IMF کے جو کنٹری ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا کہ بھئی یہ ہمارے مینڈیٹ میں بھی نہیں آتا، اور اس حوالے سے ہمیں اطمینان ہے، ہم نے پاکستان سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر پاکستانی موقف کو، یعنی پاکستان کے محفوظ جوہری پروگرام کو اس وقت مزید تقویت ملی جب امریکی سینٹکام کے انتہائی اہم جرنیل نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی اور بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کی کہ پاکستان کے معاشی اور باقی مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا جو ایٹمی اور جوہری پروگرام ہے، ایک تو یہ پرامن پروگرام ہے، صحیح، یہ ہارٹ سٹارٹ ڈائٹرائنٹ پہ ہمارا پروگرام کبھی بھی بیس نہیں رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ پروگرام انتہائی محفوظ ہے، اور اس کے مقاصد جو ہے وہ پرامن مقاصد ہے۔ تو اس کے بعد واقعی آپ کی بات اور آپ کا مطالبہ بالکل درست بنتا ہے کہ جن سیاستدانوں نے اس ایشو پہ سیاست کرنے کی کوشش کی ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں اس میں ایک بات ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ بھارت جو ہمارے مقابلے میں آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ ہم سے پہلے جوہری قوت حاصل کرنے والا ملک بھی ہے، کبھی بھی بھارت جیسے الزامات ہم پہ نہیں لگے۔ آپ کو عبدالکلام کلام کا جو ریڈیشن کا جو مسئلہ بنا تھا 1988 سے لے کر 2016 تک مسلسل، IAEA کو بھی ان پہ تحفظات تھے، بلکہ خود بھارتی عوام اس سے متاثر ہوئے تھے۔ راجستھان کے صحراؤں میں جہاں جہاں پہ ان کے پلانٹس لگے ہیں، جہاں جہاں پہ ان کی جوہری تنصیبات ہے، اس سے ریڈیشن کی جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے تھے، اسپیشلی عبدالکلام کلام میں، یہ ساری چیزیں جو تھی بھارت پہ یہ الزامات ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان پہ آج تک ایسا کوئی الزام نہیں لگا۔ آپ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کو دیکھے، فوکوشیما کا واقعہ ہوا، ان پہ الزام لگا کہ وہ اپنی جوہری تنصیبات کی جو ہے حفاظت نہیں کر سکا۔ روس طویل عرصے سے اسی قسم کے جو ہے الزامات کے تحت رہا۔
پھر سنٹرل ایشیائی ممالک میں شامل کئی ممالک اس قسم کی ریڈیشن اور جوہری تنصیبات کی حفاظت کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں دنیا کی نظروں میں وہ مشکوک قرار پائے، لیکن الحمدللہ پاکستان ان تمام شکوک و شبہات سے مبرہ ہے. اس لیے پاکستان میں کم از کم اس موضوع پہ یا اس سبجیکٹ پہ جو ہماری بقا کا سوال ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ملک کی سلامتی پر تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ہمایوں صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے؟ سائمہ سیال صاحبہ نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کر لیا، IR ایکسپرٹ ہیں، ہم ان کی رائے اس پر جان لیتے ہیں. السلام علیکم سائمہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا سائمہ صاحبہ کہ اب جو سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں اور بڑے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کی جانب سے سامنے آئی ہیں اور مکمل طور پر اس بات کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس پر کبھی بھی کوئی کنسرن نہیں رہا ہے. ابھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے جیسے کہ رشیا کے حوالے سے ایران یا پھر نارتھ کوریا وغیرہ کی بات کریں، کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے حوالے سے کچھ کنسرنز آتے رہے ہیں دنیا کے، اور انڈیا میں بھی کچھ تنصیبات کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی رائے اس پر دے دیجیے گا. جی بہت شکریہ مجھے کرنے کا. سب سے پہلے تو بات شروع کرنے سے پہلے آئی تھنک جو سب سے اہم یہاں پہ بات جس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو IAEA ہے وہ توانائی کے ان حصوں سے متعلق ہے جو کہ پیسفل ہیں، جو کہ امن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ اس طرح کی فیسلٹیز جس سے نیوکلیئر پاور پروڈیوس کی جاتی ہے. تو جب DG IAEA لاسٹ ایئر جب انہوں نے ہمیں وزٹ کیا پاکستان میں تو انہوں نے یہاں پر ایک نیشنل ریڈیشن ایمرجنسی کوآرڈینیشن سینٹر کا افتتاح کیا. اب اس سینٹر کا تعلق اس چیز سے تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی آ رہا ہے اور نیوکلیئر پاور پلانٹ پہ جس طرح کی فوکوشیما جو کہ جاپان کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس میں ایمرجنسیز ہوتی رہتی ہیں، تو پاکستان نے اس مد میں یہ ایک انیشیٹو لیا اور یہ سینٹر پہلے سے چل رہا تھا اور اس کے اندر اب پھر فردر رینوویشنز وغیرہ کی گئی تو اس کا انہوں نے افتتاح کیا، جس کو پھر سیاسی منظرنامے میں ایک غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا. دیکھیے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے اس کو بیرونی طاقتوں اور دشمنوں کو کھٹکتا رہا ہے. تو ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اور جو غیر یقینی اس وقت ایک اندرونی انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے اس سے ان عناصر کو فردر یہ تقویت مل رہی ہے کہ وہ اس طرح کی انفارمیشن کو دوبارہ جو ہے وہ پھیلائیں، ملک کے اندر بھی بدامنی پھیلانے کے لیے اور ملک سے باہر بھی پاکستان کی ریپوٹیشن کو افیکٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر کس قدر سچائی اس کے اندر ہرگز نہیں، بیکاز پاکستان جو ہے وہ IAEA کے تو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے. 1956 سے پاکستان IAEA کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمارا ون آف دی سیفسٹ الحمدللہ پروگرام ہے اور سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بھی دیر آر سیورل انٹرنیشنل ایگریمنٹس جو کہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ CPPNM جو کنونشن آن دی فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر مٹیریل، یعنی کہ جب آپ ایٹمی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہوں تو وہ تحفظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے. وہ پھر بہت سارے اس طرح کے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی سیکیورٹی انڈیکس کیا ہے. تو NDI ایک ایجنسی ہے جنہوں نے پاکستان کی 2020 میں جو اسیسمنٹ کی تھی اس میں پاکستان کا نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس واز ویری گڈ، جس میں فزیکل پروٹیکشن میجرز ہم نے بہت لیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا جس میں ہم IAEA سے کولیبریٹ کر رہے ہیں. بلکہ پچھلے سال اکتوبر میں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کی بنیاد پہ ہم جو نیوکلیئر سیکیورٹی کی ایجوکیشن ہے وہ IAEA کے ساتھ مل کے اس خطے میں اور باقی دنیا میں پھیلائیں گے. پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں بہت اچھا ہے. یہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہے. ایک آخری بات جو میں سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ انڈیا کے بارے میں، بھارت کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی، یقیناً بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. آپ یہ سوچئے کہ ان کی حالات یہ ہیں کہ پچھلے سال وہاں سے ایک عدد نیوکلیئر میزائل جو کہ ایٹمی مواد کیری کر سکتا ہے جس کی وجہ سے نیوکلیئر ایکسپلوژن ہو سکتا تھا، کوئی کرائسس انڈیا اور پاکستان کے درمیان انیشیٹ ہو سکتا تھا، وہ وہاں سے ایکسیڈنٹلی مس فائر کر دیا پاکستان کی ٹیریٹری میں آتے گرا. تو آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو سیاسی طریقے سے پلے کرنا بالکل بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں اور ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. بالکل درست کہہ رہی ہیں سائمہ صاحبہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گی. ہمایوں صاحب، ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ ایٹمی پروگرام بھی.
ہم نے خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. پھر ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی جو انٹینشن ہے اس سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں, جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھی کریں اور اس کو اپنے لیے بھی محفوظ کریں. اس میں چاہتی ہوں اپنی رائے دیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کبھی اس کو استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے. ہم کسی منفی طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ کا سوال ہے اس کے اندر ہی اس کا جواب ان سینس ہے کہ ہم نے نیوکلیر ویپن حاصل اسی لیے کیا تھا کہ ایک بڑی میسو پیرٹی تھی دو ایسے ممالک کے درمیان جو کہ 1:6 ریشو کسی جگہ پہ 1:8 ریشو, تو اس میں مقابلہ کنونشنل فورسز کا ہو نہیں سکتا تھا. تو اس لیے دونوں ممالک نے, انڈیا نے 1974 میں اور ہم نے پھر آن ورڈز اس کے جواب میں کوشش کی, اور 1998 میں ہم جو ہے ڈکلیئرڈ یا اوورٹ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بن گئے. اس کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کا ریکارڈ جس طرح باقی پینل نے بڑا سیر حاصل بتایا ایکسلنٹ رہا. ابھی تک ایک ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا جو کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے مطابق یا دنیا کے جو باقی واچ ڈاگز ہیں ان کے مطابق پاکستان کے اس کے خلاف جاتا ہو. انڈیا میں بھی سائمہ صاحبہ نے بتایا پچھلے سال جو میزائل ہوا, اس کے علاوہ مختلف رپورٹس ہیں جس میں ویپن گریڈ یورینیم جو ہے وہ مسنگ ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. کچھ جگہوں پہ ان کے سائنٹسٹ گرفتار ہو چکے ہیں, کچھ جگہوں پہ ان کے ایسے جو اٹامک انرجی کے ہاسپٹل یا ریئیکٹرز ہیں وہاں سے وہ چیزیں مسنگ ہے, اور ایسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر بھی آ چکی ہیں. اس چیز سے قطع نظر پاکستان چونکہ اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے اندر نیوکلیر ویپن جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, تو ہمیں اس چیز کا پراپر ادراک ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس پہ اس کے اوپر انگلی اٹھ سکے. پوری ایک فورس, ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے جس کی ایک بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے, جس میں بھی IAEA کے جو پریزیڈنٹ جب آئے انہوں نے کیا. ابھی آپ نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی کہا, جو سینٹ کام کے چیف ہیں انہوں نے جب وہ US سینٹ آرم سروسز کمیٹی کی 16 مارچ کو ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ان سے سوال کیا گیا پاکستان کی نیوکلیر ویپن پہ, تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا نیوکلیر ویپن از افیکٹولی سیف اینڈ ساؤنڈ. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان ایز اے ریسپانسبل کنٹری, اور اس کو ادراک بھی اس چیز کا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا واحد ملک جس کے اوپر ہر طرف سے مختلف مواقعوں کے اوپر پالیٹکس کھیلی جاتی ہے, تو اس کو اپنے اس نیوکلیر ویپن کو بھی ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. تو یہ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی ہے, اور ہم نے اس کو صرف اپنے ڈیٹیرنس اور سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے. اور اس کی بھی اور اس کی اور بہت ساری ڈاکٹرین ہیں جو کہ آج کے پروگرام کا حصہ نہیں, لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم بیسکلی دنیا کو بتا چکے ہیں, اور دنیا کی تمام جو بڑی قوتیں ہیں جو اس چیز کے اوپر اپنا اثر رسوخ رکھتی ہیں یا اس کی اتھارٹی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیر ویپن ہے, اور نہ صرف نیوکلیر ویپن, ہمارا میسائل جو پروگرام ہے اور ہمارا نیوکلیر ویپن ہے, دس از اونلی فار ڈیفینسو پرپز اینڈ فار پاکستان سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. اور اس کے اوپر آج تک کوئی جو ہے آنکھ نہیں اٹھی جو یہ بتا سکے کہ کوئی ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ہٹ کے بات کی ہو. تو یہ اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی جو ہے فیٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, وزیر اعظم آفس سے بھی 16 مارچ کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جوہری پروگرام سے متعلق جو قیاس آرائیاں اس وقت ہو رہی ہیں اس کو انہوں نے رد کیا ہے مکمل طور پر. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان حالات میں اس قسم کی بات کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے, کسی بھی سیاسی لیڈر کی جانب سے, یہ کتنا اس وقت سنگین نتائج ایک تو لیے ہوئے ہے, اور دوسرا کیا ادراک نہیں ہے اس کی حساسیت کا, کیسے غیر ذمہ دارانہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج کتنا متاثر ہوگا, ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے اندر کیا ہمارے ذاتی مفادات اس سے بڑھ کر ہیں کہ اپنی ملکی سالمیت کو اس پہ کمپرومائز کر دیا جائے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سیاسی مفادات میں قومی مفادات کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں اور ان سے روگردانی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام پر ایک قومی اتفاق رائے ہے. جس طرح کشمیر کا پروگرام ہے, کشمیر کے حوالے سے جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر قومی اتفاق رائے ہے, پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر ایک قومی اتفاق رائے ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں, تمام مکتبہ فکر, سول سوسائٹی ہو یا پولیٹیکل لوگ ہوں, سب کا ایک اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کا, جس طرح ہمایوں صاحب نے بات کی, بالکل درست بات کی, کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ایک ہماری حفاظت ڈیٹرنس کے تحت بنایا گیا, اس لیے کہ ہمارا ملک جو ہے دولخت ہوا ایک غیر ملکی جارحیت کے نتیجے میں. ریشہ دوانیاں جاری ہیں افغانستان کے راستے, بلوچستان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے. تو نیوکلیر پروگرام پاکستان کی حفاظت, پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے نیوکلیر پروگرام
اور اس کے مقاصد کے حوالے سے پوری طرح مطمئن ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محض اس کے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہے. وہ ہمارا مقصد جارحیت نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تحفظ کریں, اس لیے کہ غیر ملکی جارحیت سے نجات کے لیے بالکل صحیح درست تجزیہ کیا گیا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے. اب ضرورت اس بات, دیکھیں جو کچھ ہوا یہاں پر سیاست کے نام پر, جو ابھی پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے, اس کا تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اور خود پارلیمنٹ نے بھی اس کے بارے میں بڑا ایک واضح موقف اختیار کیا, تمام پارلیمنٹیرینز نے, اور اس بات پر ایک اتفاق رائے پایا گیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی, کوئی شکوک و شبہات والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اور اس پر جو اتفاق رائے ایک قوم قائم کر چکی ہے, جو ہو چکا ہے ایک مرتبہ, اس کو جاری رہنا چاہیے, اسی کنسنسس کے تحت آگے بڑھا جائے. صافی صاحب, سیاسی منظرنامے میں اس قسم کی چیزیں سامنے آنا یہ کوئی خوشائن چیز نہیں ہے, بڑی یہ غلط حرکت ہے. ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے مستقبل میں؟ گزارش پہلے بھی میں نے کی ناہید کہ سیاست ضرور کی جائے, سیاست پہ ضرور کھلواڑ جو ایک پارٹی کا اب وتیرہ ہے, کھلواڑ بھی اگر ان کا پسندیدہ مشغلہ وہ بھی کریں, لیکن قومی سلامتی کی قیمت پہ نہیں. اور اسپیشلی پاکستان کا جو ہماری جوہری اساسات ہے وہ ہمارے بقا سے جڑی ہوئی براہ راست ایک عنصر ہے. جب دنیا مطمئن ہے, جب آپ کا جو سب سے بڑے ادارے ہیں جو واچ ڈاگز ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں اور ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے انہیں کوئی شکوک و شبہات نہیں, تو ہمارے ملک کے اپنے شہری اور ایسی شہری جو اس بات کے بھی دعوے دار ہے کہ وہ پاپولر یا پاپولسٹ لیڈر بھی ہے اس ملک کے, تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے, اور یہ دشمن کا کام آسان کر دینے کے مترادف ہے. میں ان سیاسی قوتوں کو دشمن نہیں قرار دیتا, لیکن اس قسم کا طرز عمل جو ہے دشمن کا کام ضرور آسان کرتے ہیں. اور جو پاکستان آلریڈی معاشی مشکلات کا جو شکار ہے, اس سے انکار نہیں ہے, میں آپ کے پروگرام میں سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ ہم بدترین اور حساس ترین معاشی مشکلات کا شکار ہیں. ایسے میں اگر ایک بڑی لیڈر یا ایک بڑی جماعت کی طرف سے اس قسم کی حرز سرائے کی جائے گی تو اس کا ملک و قوم کو بہت بھاری قیمت آنے والے دنوں میں ادا کرنی پڑے گی. بھارت میں جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا, حافظ صاحب نے کہا جو آپ کی دوسری مہمان تھی, ان سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. تو پھر ہم کیوں واویلا کریں جب ہمارے دشمن اس بات پہ جو ہے وہ اس بات پہ ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پہ کہ ابھی تک ہم فوکوشیما, چرنوبل, راجستان, کودن کلام, اس قسم کے حادثات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے, جو جوہری حادثات کے بڑے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. یقین ہمیں رکھنا چاہیے ان قوتوں پہ جو پاکستان کے جوہری تنصیبات کی حفاظت پہ مامور ہے, اور ماضی میں جس طرح انہوں نے ثابت کیا, ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ہاتھ ان اساسوں کی حفاظت. ٹھیک ہے ہماری صاحب, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اس ٹاپک کو. آپ کے بعد میں سائمہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ یہ جو اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے اسی پہ آپ اپنی رائے دیجیے. اس کو میں تھوڑا سا ایک پازیٹیو اینگل آپ کو دوں گا. جس طرح طاہر صاحب نے کہا, ہماری تمام جو فارن پالیسی کا پینیکل ہے وہ 2-4 چیزوں کے اوپر بالکل جو ہے وہ متفق ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, جس میں ہمارے ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ, آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ہائر دین ماؤنٹین, ڈیپر دین اوشن, اس کے ساتھ کشمیر کی پالیسی کے اوپر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, مذہبی اور اس کے بعد جو پاکستان کی نیوکلیئر ویپن کے اوپر. تو یہ جو آج کا جو واقعہ جس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا پولیٹیسائز ہوا IMF کے تناظر سے, اور وہاں اس کے اوپر پھر سینٹ کے اوپر بھی گفتگو کی گئی. رضا ربانی صاحب نے, پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اپنی اس کے اوپر جو ہے کامنٹری کی, جو کہ شاید نہیں کرنی چاہیے تھی, ایک ابہام کی صورت نظر آئی. Having said that,
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और फिर आइए जो हमारे इनके हैं IMF के जो प्रेसिडेंट हैं जिनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम प्योरली एक इकोनॉमिक एंटिटी हम इसके ऊपर नहीं करते, और पाकिस्तान की तरफ से, इसहाक डार की तरफ से और फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से क्लियरली कहा गया कि इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई या की गई, उसको इस थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं। हमें ये बात तय कर लेनी चाहिए, और हमें पता है कि हमारी तमाम जो अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत है वो उस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इट्स अनकॉम्प्रोमाइजेबल फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, और हमारी जो पॉलिसीज़ बाकी मामलात के ऊपर है उसमें, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ दिस होल कैओस एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है कि तमाम लोगों ने फिर से उस चीज़ को स्टेटमेंट्स आई हैं इंटरनेशनली, इसको एक्नॉलेज किया गया। मैं इसी पॉइंट को लेकर चाहूँगी कि साहिबा आपकी तरफ आऊँ कि अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, और जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा इंटरनेशनली किया जाता है, जो कुव्वतें उनका साथ दे रही हैं, तो आपको ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा जो है इसको काउंटर इससे हम कर सकते हैं, और अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह हमायूं साहब कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर सामने आ रही है, तो ये हमारे लिए बेहतर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सबसे अहम बात की गई वो ये अजमा है सब पार्टीज़ के दरमियान एक जो इत्तफाक है कि जी कौमी सलामती और जो पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम है ये कौमी सलामती का मंजर है, ये तो सबसे अहम बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो रिवायती जंगें भारत के साथ, जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, लड़ता रहा है, और ये इस प्रोग्राम में हमें उन जंगों से बचने का बहुत सारा मौका दिया। आप देखें कि जब से हमने एटमी हथियार अपने एटमी धमाके किए थे 1998 में, उसके बाद से हमारे न्यूक्लियर क्राइसिस इंडिया के साथ कितने कम हुए, तो इससे हमें इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो सियासत है वो कौमी सलामती से ज्यादा अहम नहीं है। कौमी सलामती जो है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, और इसीलिए ऐसी जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है इससे हर पार्टी को गुरेज करना चाहिए। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत जगह पे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इस सिलसिले में जो आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। हमारा एटमी प्रोग्राम और उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो खुद ही अपने लिए काफी है। द वर्ल्ड नोज अबाउट इट। तो इसमें हमें रिएक्टिवली करने के बजाय हम जो प्रोएक्टिवली मेजर्स ले रहे हैं, जिस तरह से ये आए, हमने उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए, ठीक है, ठीक है, जो सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सयाल साहिबा। और अभी नाज़रीन मुझे आगे बढ़ना है, कुछ और टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी हमने बात करनी है। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सदारत में लाहौर में एक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज पर जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें कुछ बड़े अहम फैसले किए गए हैं। इससे पहले भी हम इस पर गुफ्तगू करते रहे हैं अपने इकोनॉमिस्ट के साथ, और उस वक्त भी ये कहा कि शायद कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उनको किसी न किसी तरह से सब्सिडी दी जाए। अब एक टारगेटेड सब्सिडी जो है वो सामने हमें नज़र आ रही है, जिसमें कुछ फैसले ये किए गए हैं कि मोटरसाइकिल, रिक्शा या छोटी गाड़ियाँ जो लोग रखते हैं, कम आमदनी वाले जो लोग हैं, उनको रिलीफ दिया जाएगा। पेट्रोल में 50 रुपये फ़ी लीटर तक का ये रिलीफ है, और इसमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के अंडर जो लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान से, वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद भी है, तो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि सस्ते रमज़ान बाज़ार जो हैं वो हर साल जो लगाए जाते हैं वो भी, यूटिलिटी स्टोर्स भी, और इसके अलावा जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उनको मुफ्त आटा भी फराहम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी और ये कितना अच्छा फ़ैसला है? इस वक्त जो मौशी हालात हैं वो हमारे सामने हैं, बड़ी मुश्किल दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम को रिलीफ जो है पहुंचाना वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, और वो इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगी। हाफिज़ साहब, कितने लिए काम है, और बाकी जो इसकी तफसीलात है वो मैं बाद में आपसे पूछूंगी। मुझे ये बताएं कि इन हालात में इस किस्म के फ़ैसले करना कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक तो बात यह है कि हुकूमत के ये अप्रोच जो है एक पॉजिटिव अप्रोच है कि IMF की सख्त शराइत की वजह से वाकई लोग जो है महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं और बहुत बेसुकून भी हैं, और उसके IMF की जो सख्त शराइत है वो पे दर पे आने की बात
نہ صرف پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھی ہیں بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر قسم کی دیکھیں آمد و رفت کے وسائل جو ہیں اس پر پڑتا ہے, بار برداری پر پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر اشیاء صرف کی قیمتیں بڑھتی ہیں, مہنگائی میں یہ جو ہے یہ ایک رجحان ہے جو کہ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. اب حکومت نے جو یہ طے کیا ہے اور جو تجویز جو ہے چل رہی ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سبسڈی دی جائے. سر کیا طریقہ کار ہوگا ذرا مختصراً اس کو بھی اب ٹائم کم ہے. جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سی سی سے کم کی گاڑیاں, موٹر سائیکل, رکشہ, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا پیٹرولیم کنزمپشن بھی کم ہے اور چھوٹے صارفین میں شمار ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کو تقریباً 50 سے 100 روپے تک کی جو ہے امداد دی جائے گی, یہ ایک تجویز ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کچھ رجسٹرڈ بھی ہیں اور ان کا ایک ڈیٹا بھی موجود ہے. اور اس سے اوپر جو ہے وہ اب تجویز یہ ہے کہ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس پر آئی ایم ایف کو شدید اعتراضات بھی ہیں کہ دیکھیں پچھلے سال جب عمران خان کے دور حکومت میں سبسڈی دی گئی تھی 100 روپے کی, تو اس پر آئی ایم ایف نے بہت سخت اعتراض اور پروگرام ہی سارا معطل کر دیا تھا. کیسے مینیج کریں گے اس کو, کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟ یہ جو ادھر پیسے دیے جا رہے ہیں, اس کی ریلیف ملے گا لوگوں کو, وہ منتقل ہوگا 1000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں پر, اور ان کے لیے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کی شرح جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہے کہ بڑھا دی جائے. تو یہ پیسہ جو ہے ادھر شفٹ ہوگا اس پر جو ہے, تاکہ آئی ایم ایف کو کسی اعتراض کا, کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ شرط شامل ہے کہ آپ ہر قسم کی سبسڈی ختم کریں, خواہ وہ بجلی کے بلوں کی ہو, خواہ وہ فوڈ میں ہو یا کسی اور شعبے میں ہو, یہ تمام. لیکن ہم نے اس کو بیلنس کیا ہے کہ وہاں سے اگر ختم کی ہے اور تو ہم نے شفٹ کیا ہے ان لوگوں پر جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں یا جو صاحب حیثیت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے. صافی صاحب آپ اس کی ذرا سگنیفیکنس ہمیں بتا دیجیے گا, کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا, اور یہ جو فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رمضان پیکج کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے پی کے اور اسلام آباد میں مفت آٹے کی فراہمی 2 دن پہلے سے شروع کر دی گئی تھی. مختلف فیزز میں یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور ماہ شعبان کی 25 تاریخ سے رمضان المبارک کی 25 تاریخ تک ہر غریب خاندان کو آٹے کے 3 تھیلے دیے جائیں گے. یہ جو ریلیف اور سستے بازار, یوٹیلیٹی سٹورز, یہ ساری چیزیں جو ہیں کتنا ریلیف پہنچائیں گی عوام کو؟ دیکھیے ماہ عام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اس کو تو ہم درست ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم اپنے معاشی مشکلات کو دیکھیں اور آئی ایم ایف کے پریشر کو دیکھیں, حافظ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا مطالبہ ہی یہی ہے کہ پاکستانی حکومت تمام قسم کی سبسڈیز وڈرال کرے, چاہے وہ فوڈ آئٹمز پہ ہو, آپ کے اسینشنل کمیڈیٹیز پہ ہو, آپ کے پیٹرولیم پہ ہو. آئی ایم ایف کا روز اول سے یہی مطالبہ ہے, اور وہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے فلسفے پہ آئی ایم ایف جو ہے آپ سے بات چیت آگے بڑھا رہا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو تفاوت ہوگا یا جو اس کا بیلنس ہوگا اس پہ پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے طبقاتی نظام نے ہمیں اتنے بڑے طبقوں میں تقسیم کیا ہے کہ غریب طبقہ جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا ہے, جو بلکہ غریب طبقہ تو کیا مڈل کلاس, جو سب سے خطرناک پہلو ہے اس دور حاضر کا, کہ ہمارا مڈل طبقہ وہ بیچ سے نکل رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. یا بہت غریب ہے ہم جو خط غربت سے نیچے ہماری زندگی ہے, یا بہت زیادہ امیر ہے. تو سبسڈیز کا عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر یونیفارم سبسڈیز کا زیادہ فائدہ عموماً اپر کلاس کو پہنچتا رہا ہے. آپ نے ماضی قریب میں دیکھے گندم پہ سبسڈی کس نے لی, چینے پہ سبسڈی کس نے لی, زراعت پہ سبسڈی کس نے لی, مراعات یافتہ طبقات ہی نے اس سے فوائد حاصل کی, اور اسی پہ مالیاتی ادارے جو ہے وہ چیب جبی ہیں. اب جو حکومت نے جو اقدام کیا ہے اس پہ بھی میرا جو اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا. لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے حوالے سے پھر بھی
مالیاتی اداروں کو قائل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے، کہ غربت کو کنٹرول کرنے یا لوگوں کو بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے یہ اقدام بہت جو ہے ضروری ہے، ناگزیر ٹھیک ہے۔ ہے، وزیر اعظم صاحب نے جرأتمندانہ اقدام لیا ہے، اگرچہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ٹرانسپیرنسی کو پیمانہ ملحوظے بنایا خاطر جائے، رکھا جائے، بے بالکل۔ نظیر انکم سپورٹ کو جو ہے اس کو بروئے کار لایا جائے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور مستحقین تک یہ دو چیزیں پہنچے تو میں کچھ چاہتی نہ ہوں کچھ ضرور جی فائدہ ہوگا۔ اسی پوائنٹ پہ ہمایوں صاحب کو بھی میں کہتی ہوں شامل ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر مجھے بریک پر بھی جانا ہے۔ ہمایوں صاحب، ایک مشکل کام ہے، مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں عوام کی بہتری کے لیے بھی۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جسٹیفائی کرنا ہمیں obviously مشکل ہے، کیونکہ ان چیزوں کو کبھی بھی وہ سیکنڈ نہیں کیا جاتا آئی ایم ایف کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ذخیرہ اندوز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن تک مدد پہنچنی چاہیے، جو صحیح معنوں میں مستحقین ہیں، ان تک مدد نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر پائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑے ملین ڈالر کوشچن ہے گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کس طرح ہم اس کو انشور کریں گے۔ ابھی اگر ہم اس وقت کا موجودہ سٹرکچر دیکھیں تو اس وقت ہمارے پاس دو صوبوں میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے۔ فیڈرل میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی ہے، اور پروونسز میں سندھ میں اور بلوچستان میں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری جو ہے جب تک وہ بنتی ہے وہ ان دو صوبوں میں، پھر باقی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کی ہے۔ یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہمارا، یہ پچھلے 75-76 سالوں میں اس قسم کے مسائل ہمیں ہمیشہ درپیش رہے ہیں، جو آپ کہہ رہی تھیں۔ جی، آئی ایم ایف کی بھی آپ سے ریکوائرمنٹ یہی تھی، اور پھر آپ کے جو بائیلیٹرل ڈونرز ہیں، پیرس کلب ہو گیا یا باقی جو بھی آپ کو انٹرنیشنل یا ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے، اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، ریونیو جنریٹ کرنا ہے، سبسڈیز کم کرنی ہے، اور پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے۔ پاکستان چونکہ آبادی کے حساب سے تو ہمارے بڑے بے تحاشا مسائل ہیں۔ اگر ہم صرف پچھلے ایک سال کے مسائل کا ہی احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو فلڈز کے جو زمرے میں جو ہماری ہسٹری کے سب سے بڑے فلڈز سے 30 سے 34 بلین ڈالر کا نقصان ہوا امیڈیٹلی، اور پھر 15 سے 16 بلین ڈالر اس کو ڈیمیج کو فوری طور پہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے ضرورت تھے۔ پھر کووڈ کا پچھلے چند سالوں میں جو ایک ایفیکٹ تھا، پوری دنیا میں اس وقت رشین کی جو وار یوکرین میں، اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑا کہ آئل کی پرائسز بڑھ گئیں، گندم کی جو ہمارے پرائسز، یہاں پولیٹیکل انریسٹ بھی ابھی تک یہ ان ساری چیزوں کے اوپر سونے پہ سہاگا ہمارے پہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے 6 7 8 مہینوں سے اتنی شدید پولیٹیکل انریسٹ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے۔ تو اب کا جو جس کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو سبسڈی دینے کی بات کی گئی، 800 سی سی سے کم گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلز، بہت اہم فیصلہ ہے۔ پھر رمضان چونکہ بہت اہمیت کا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کی کنزمپشن کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو اس میں جو سطح غربت سے کم کے جو لوگ ہیں، ان کو اگر آپ آٹا اور یہ چیزیں سستی فراہم کرنے میں اور یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اور ایسے پوائنٹس بڑھا دیں گے تو ایک بہت بڑی جو انفلیشن بڑھ چکی تھی پچھلے 4 6 8 مہینوں میں، اور آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ ایک بہت بڑی ریلیف ملے گی۔ اب پھر الیکشن ایئر بھی آ گیا تو یہ بڑی ضروری ہے۔ مجھے بریک پر جانا ہے ہمایوں صاحب، میں پھر آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور ٹاپکس ہیں، خالصہ تحریک کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے، بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں، اس میں بات کریں گے بریک کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से हम चाहते हैं कि बात करें। बड़ी अहम इसके हवाले से पेशरफ्त हो रही हैं जो इंडिया के अंदर इसके लिए स्ट्रगल की जा रही है, वो बहुत अहम है। भारतीय पंजाब में कश्मीर के तर्ज का एक क्रैकडाउन हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस मूवमेंट के लोगों को, सिख कम्युनिटी को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर भी जुल्म व सितम किया जा रहा है। अब इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है वो यकीनन अपनी जगह पर बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी रहती है वहाँ किस तरह से रेजिस्ट किया जा रहा है और किस तरह से इस मूवमेंट के लिए काम किया जा रहा है। एक बड़ी खबर ये भी आई कि लंदन में जो है भारतीय हाई कमीशन पर तिरंगा उतार कर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ये एक वाज़े इस वक्त नाकामी है मोदी हुकूमत की, और 1980 के बाद से और अब जिस तरह उसमें तेज़ी आई है इस सारी तहरीक में, इन सारी चीज़ों को इंडिया किस तरह से कंट्रोल करेगा। जो एक सर और शाइनिंग इंडिया का नारा जो हमेशा से लगाया जाता है, लेकिन अब चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ रही हैं कि असल में इंडिया में हालात क्या हैं। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी, आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है इसको आप कैसे देख रहे हैं और ये कितनी बड़ी नाकामी है, ख़ास तौर पर ये जो वाक़या हुआ है। देखें, ये तो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसको हम नाकामी या उस सेंस में देखें, लेकिन आप अगर इसको जो खालिस्तान मूवमेंट जो बड़े अरसे से इंडिया के अंदर मौजूद है और बड़ी ऑर्गेनिक मूवमेंट है और जिसको सिर्फ सिख जो है वो सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल कनाडा से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उसके अलावा बाकी जगहों पे जहाँ पे भी हैं, उसमें ये जो वाक़या हुआ है ये एक अपनी तरफ तर्ज की एक अनोखी वो अलामत हमने देखी कि उनके सपोर्टर्स ने वहाँ जाके उनकी एम्बेसी पे दावा बोला और फिर वहाँ पे जो इंडियन परचम था, तिरंगा, उसको उतार के अपना लगाया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी सक्सेसफुल चीज़ थी, सिंबॉलिक थी, इसका कोई इतना बड़ा असर नहीं होना, लेकिन इट वाज अ वेरी सिंबॉलिक मूव कि अब वो जो पिसे हुए थे और उनको दबाया जा रहा था और जिस तरह बाकी तमाम माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है,
تو اس کو اس سے وہ نکل کے ہر جگہ اپنی مینیفیسٹیشن دکھا رہے ہیں. یہ وہاں پہ امرت پال سنگھ ہیں 30 سالہ ان کے ایک لیڈر ہیں جو بڑے عرصے سے اس چیز کے اوپر تھے, اور اب اس وقت انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے ان کے اوپر, کوئی 120 کے قریب جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اسی کے نتیجے میں کیا گیا. خبریں آ رہی تھی کہ شاید نہیں, arrest کر لیا گیا, ابھی تک کی جو مبینہ رپورٹڈ خبریں ہیں اس میں ان کو وہ چیز کیا گیا اور جلندھر کے قریب کہیں وہ جو ہے کسی جگہ پہ وہ غائب ہو گئے. تو یہ ان کی ایک انڈیجنس موو تھی, جس طرح ان کو دبایا جا رہا ہے اس طرح باقی وہاں پہ مائنورٹیز کو بھی دبایا جا رہا ہے. اور ابھی سے نہیں, ہم نے کشمیر کے اندر دیکھا 365A اور 370A اور 335A والا جو انہوں نے کیا, پھر ہم نے جو ہے بنگال کے اندر دیکھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ, اور اس طرح کے اور باقی مسلمانوں اور مائنورٹیز کے ساتھ. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو ہندتوا کی لیڈرشپ ہے آر ایس ایس اور بی جے پی, وہ تمام مائنورٹیز کو دبا رہی ہے, لیکن اب وہ ان سے دب آسٹریلیا نہیں میں رہے. جو ریفرنڈم ہوا اس کو بھی رکوانے میں ناکام ہو گئے, کتنی Absolutely. کوششیں کی گئیں. میں چاہتی ہوں مختصراً, اب وقت کم ہے, صافی صاحب ذرا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ مختصر الفاظ میں ہمیں بتا دیکھیں بیک گراؤنڈ تو اس کا بہت طویل ہے. شاید یہ جو جموں کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے, اس کے بعد یہ دوسری بڑی پرانی تحریک ہے پنجاب میں, بھارتی پنجاب میں, اور ایک منظم تنظیم ہے. جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ آرگینک ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی ملے, خالصتان کے نام سے وہ اپنے لیے ایک الگ انٹیٹی چاہتے ہیں, اور ایک طویل داستان ہے. اگر ہم زیادہ پرانا نہ جائے, 80s کے دہائی میں بات کریں, 1984 میں جب بلو سٹار آپریشن بدنام زمانہ کیا گیا, سکھوں کو کی جو قتل عام کی گئی, جو گولڈن ٹیمپل جو ان کا مقدس مقام ہے, جس طرح اس کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح گولیاں برسائی گئی. تو یہ ایک جو ہندوتوا کی جو نفرت کے نتیجے میں جنم لینے والا, جس طرح جموں کشمیر میں جو ایک طویل جو 1925 سے وہاں پہ تحریک جاری ہے اپنی آزادی کا, تو اس کے بعد یہ تحریک بہت پرانی ہے. آپ ناگالینڈ کی بات کریں, آپ آسام کی بات کریں, آپ ماؤ کی بات کریں, آپ بہت ساری اور بھی جو وہاں پہ آزادی کی تحریکیں ہیں. لیکن یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک اور خالصتان کی آزادی کی تحریک مؤثر بھی ہے, متحرک بھی ہے, اور یہ لندن کا واقعہ جو ہے وہ مودی سرکار کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. حافظ صاحب, جو پالیسیز چلتی رہی ہیں ماضی میں اور جو اب تک چل رہی ہیں, ان کی ناکامی سے اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ سلسلہ اب آگے نہیں بڑھے گا, آگے نہیں چل سکتا. یہ خالصتان تحریک کے جو محرکین ہیں, انہوں نے یہ موقع اس لیے پیدا کیا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے اب گولڈن جوبلی کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, 50 سال سے چل رہی ہے. یہ اس وقت تحریک پیدا ہو رہی ہے جب انڈیا میں 36 علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں, جس میں میزورم ہے, اس میں ناگالینڈ کی تحریک ہے, کشمیری جو ہیں وہ ایک طویل سٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ اس موقع پر خالصتان کی جانب سے یہ ایک جو جھنڈا, یہ ایک علامتی ان کی تحریک ہے, لیکن انہوں نے دنیا بھر میں اس کو اجاگر کیا اور یہ ثابت کیا کہ خالصتان جو ہے اس کی موومنٹ ایک جاندار اور ایک زندہ موومنٹ ہے, اور خالصتان کی موومنٹ کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. صحیح, بالکل درست. اور اب انڈیا کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی, کیونکہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں. کشمیریوں کی آواز آپ ہمیشہ دبا دیتے ہیں, لیکن جو اور خالصتان کے علاوہ, کشمیر کے علاوہ جو 36 تحریکیں یا اس سے بھی زائد آپ کے یہاں چل رہی ہیں, آپ کس طرح سے ان سب چیزوں کو جسٹیفائی کریں گے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.